अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले मैंने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 3 बेटियों का वाक़या बताया था और उनकी परेशानी, उनको तकलीफ़ों का जो बताया था। अबू लहब जो हज़ूर का चचा भी था, उसने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसीबतें खड़ी करी थी। तो जिस वक़्त हज़ूर पे नबूवत उतरी थी, हज़ूर ने कभी किसी को बद्दुआएँ नहीं दी, कभी ज़िंदगी में इतनी नहीं दी। मगर शुरू के अंदर उनको इतना परेशान करा कि शुरू में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शख्सों को बद्दुआ दी। तो मैं उन 2 शख्सों के मुतालिक आपको बता रहा हूँ, बदनसीब थे वो, कायनात के बदनसीब लोग थे, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ ली और हमेशा के लिए जब वो मरे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग का ईंधन बन गए। उनमें से एक जो था हज़ूर का चचा, ये अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, ये हज़ूर के चचा थे और दोस्त भी था और समधी भी था, जो जिसके मुतालिक मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था। दौर नबुव्वत से पहले हज़ूर के इनके साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खुशगवार थे। रुकैया लहब के बेटे उतबा से और कुलसुम का निकाह अबू लहब के बेटे अतीबा के साथ होना बताया जाता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ही दावत जो इस्लाम की दी थी, अबू लहब ने उठकर कहा था, उस दावत में ही, पहली दावत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तू हलाक और रुसवा हो, क्या तूने हमें इस गर्ज से जमा किया था? मगर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। तो वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता रहा और हज़ूर की तौहीन करता रहा। आपका हमसाया होने के बावजूद हकूक़ हमसायगी का भी एहसास नहीं था उसे। इतने रिश्ते होने के बावजूद उसे कोई गर्ज नहीं थी और आपके दरवाजे पर कूड़ा करकट फेंक दिया करता था। इतना ज़्यादा परेशान करा उसने कि अल्लाह की तरफ से सूरह लहब उतरी, जिसके मायने ये थे, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और तबाह और बर्बाद हो गया, ना उसका माल उसके काम आ सका, ना उसकी कमाई उसके काम आ सकी। अनकरीब वो पहुंच जाएगा जहन्नुम की भड़कती हुई आग में और उसकी बीवी जो सर पर लिए फिरती है ईंधन, इसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी फंसने वाली है, जिससे कि मौत वाक़या हो जाएगी। हज़रत अबू तालिब के बाद कुरैश का सरबराह बनकर हजूर पर बहुत जुल्म करा। ग़ज़वा बदर में जब कुफार को शिकस्त हुई, जिसमें मक्का वालों के बड़े बड़े सुरमा कत्ल हो गए, इस शिकस्त की खबर जब मक्का पहुंची तो अबू लहब को इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो 60 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका। वो असा नामी बीमारी, जो ताउन से मिलती जुलती बिगड़ी शिकल है और मौजूदा दौर में जो हमने कोरोना में मिलती जुलती बीमारी पाई गई, जो अबू लहब को मिली थी। इस बीमारी से उसके अपने अहले खाना उसके करीब नहीं आते थे। चेचक से उसका पूरा जिस्म दागदार हो गया था। मरने के बाद 3 दिन तक कोई इसके करीब नहीं आया। जब लोगों ने उसके बेटे को ताने दिए तो इन्होंने मजदूरों को बुलाकर उन्हें गड़ा खोद कर लकड़ियों से उसकी लाश को धकेल कर उसमें डाला गया और ऊपर से मिट्टी और तेल में मिट्टी और पत्थर डालकर उसे बंद कर दिया गया। दूसरी रिवायत में यह है कि मरने के बाद ना जाता था कहीं, तो वो जिस कोठरी में था जिसमें उसकी मौत वाक़या हुई है, मरने के बाद इस खौफ में कि उसके वायरस किसी और का न लग जाए, तो वो कोठरी गिरा दी गई, जिसमें उसकी लाश सड़ गल कर खत्म हुई। अबू लहब की बीवी की मौत भी बड़ी दर्दनाक और सबक आमूज थी। वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी और बहुत तकलीफें दिया करती थी। कुरान मजीद में बताया गया है कि उसे क़यामत के रोज फरिश्ते खजूर की रस्सी के साथ घसीटे फिरेंगे। चुनाचा वही हुआ दुनिया में भी, उसका गला घुटकर जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई।
اسی طریقے سے جیسے قرآن میں بتایا تھا۔ عتبہ بن ابو لہب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح کر دیا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ابو لہب نے آپ کے دشمنی مخالفت سے اخلاقی حدود کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو، بنت رسول کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ بدبخت باپ کے بد نصیب بیٹوں نے اپنے باپ کی راہ اختیار کرتے ہوئے نہ صرف بنت رسول کو طلاق دے دی، بلکہ طلاق دیتے وقت اس ذلیل نے دامن مصطفیٰ کو تحقیر کے ساتھ کھینچا، یعنی گریبان سے پکڑ کے کھینچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی گندی زبان سے سرکار نے دو عالم کو کی شان میں نازیبہ کلمات تھے، جس سے نعوذ باللہ ہم گالی کہتے ہیں۔ اس پر آپ کا قلب اس قدر رنجیدہ ہوا کہ آپ رحمت العالمین ہونے کے باوجود بھی آپ کی زبان مبارک سے اس گستاخ کے لیے یہ کلمات صادر ہو گئے: اے اللہ، اس گستاخ پر اپنے کتے یعنی جانور میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ اس وقت کے کچھ عرصے بعد ابو لہب اور اس کا بیٹا تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں رات کے وقت ایک جنگل میں ٹھہرے تو ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا: آجات ہماری مدد کرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی دعا کبھی آجات میرے بیٹے کے حق میں اثر نہ کر جائے۔ اس پر سب قافلے والوں نے اپنا سامان اوپر نیچے جوڑ کر ایک چبوترا قسم کی اونچی جگہ بنا لی اور اس پر عتبہ کو سونے کے لیے بنائی ہوئی جگہ پہنچا دیا۔ عتبہ کو اونچی جگہ پر سونے کو کہا گیا اور قافلے کی باقی ماندہ لوگ اس چبوترے کے ارد گرد نیند میں ہو گئے۔ جب رات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند کو مسلط کر دیا۔ پھر ایک شیر آیا اور اس نے ایک ایک کر کے سب کا منہ سونگا اور کسی کو کچھ نہیں کہا۔ پھر شیر نے ایک جست لگائی اور سامان پر چڑھ گیا اور ملعون عتبہ کو چیر پھاڑ دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ شیر عتبہ کو گردن دبوچ کر لے گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اور ابو لہب کا دوسرا بیٹا جو کلثوم کا شوہر تھا، جس نے بھی کلثوم کو طلاق دے دی تھی، وہ خوش نصیب ثابت ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل ان سے چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: تم میں سے کوئی شخص فلاں قبیلے کی اوجڑی لے آئے جو ابھی کل رات کو ہی جس کو قربان گاہ پہ قربان ہوئی ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ اوجڑی آپ کی پشت پر رکھ دیں۔ سب سے زیادہ بدبخت جو ہوا وہ عتبہ بن رفیع ہوا ہے اور وہ اجڑی لے کر آ گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سجدے میں گئے تو اس نے فوراً اجڑی کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی، یعنی جب سجدے میں تھے تو بیچ میں رکھ دیا۔ اب اتنا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اور اس طریقے سے رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادھر ہل سکتے تھے، نہ ادھر ہل سکتے، نہ اٹھ سکتے تھے، وہ بہت بری کیفیت میں تھے۔ تو حضرت خدیجہ گلی میں کھیل رہی ہوں گی کہیں، تو وہاں پہ کسی نے اطلاع کر دی ہے، اور حضرت فاطمہ کو، اب ان کی بیٹی کو، فاطمہ کو اطلاع کر دی۔ فاطمہ دوڑتی بھی آئیں اور انہوں نے اس اجڑی کو ہٹایا۔ جب ہٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑی تکلیف میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش میرے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے۔ پھر وہ لوگ ہنسنے لگتے اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ
گر رہے تھے، یعنی اتنے خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے پہ گر رہے تھے. اتنے میں حضرت فاطمہ تشریف لائیں، اور جب انہوں نے حجرے کو ہٹایا تو جو جیسے میں نے ابھی کہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملے ادا کرے: اے اللہ قریش کو اس جرم کی پاداش میں پکڑ لے، اے اللہ قریش کو اس جرم کی پاداش میں پکڑ لے، اے اللہ قریش کو اس جرم کی پاداش میں پکڑ لے. یہ 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اسی میں ان لوگوں کو لرزہ طاری ہو گیا تھا. پھر 3 دفعہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہی دعا کری: اے اللہ ابو جہل، عتبہ بن رفیع، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کی ہلاکت یقینی فرما. یہ 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں، کیونکہ یہ روایت ان سے ہے، حضور نے 7ویں کا نام بھی لیا تھا، مگر وہ 7ویں کا نام مجھے یاد نہیں ہے. اس ذات کی قسم جس میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کی لاشوں کو جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا کنویں میں، یعنی غزوہ بدر کے بعد ان کو بدر کے کنویں میں گرا ہوا دیکھا. یہ سب کے سب غزوہ بدر کے دن مارے گئے تھے اور کنویں میں پھینک دیے گئے تھے. اللہ کہ رسول کو ان لوگوں نے اتنا پریشان کرا، حضور نے ایسی بد دعا دی. یہ ابتدائی تھے اور کتنے بد نصیب تھے، اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور کی امت میں سے اللہ نے ہمیں اسلام میں رکھا ہے. ہمیں جو اس وقت دنیا میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، ہندوؤں کی ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، عیسائیوں کی ہے، اور دوسرے بھی عقائد والوں کی ہے، آتش پرستوں کی ہے، قادیانیوں کی بھی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ان میں نہیں رکھا. حضور نے اپنی امت میں رکھا ہے. ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہے، جس کا جو اتنی بڑی نعمت ہے. ہم اتنی بڑی نعمت دی ہمیں کہ جو کسی بھی قسم کے آگے نہیں ہے. ہم لوگوں کو اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے صرف آزمانے کے لیے. اگر ہمیں تکلیفیں ملتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہوا، رشتہ داریوں سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ الزامات لگا رہے ہیں، رشتہ دار نہیں مل رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اکیلے. یہ ہو سکتا ہے آپ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت اچھے بندے ہوں، اور انشاءاللہ ہوں گے. اس میں پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ ایسا تو نہیں جو کیا ہوا آ رہا ہے. اگر کیا ہوا آگے نہیں آ رہا اور آپ اچھے آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں اور اللہ کی لسٹ میں. اور ایسی آزمائشیں جو ہماری نبی پہ آئی ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، مگر جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آئی ہیں نا، مال کی، اولاد کی، جس کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو یہ آزمائشیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں. بار بار کہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس آزمائشوں میں ہیں، مال کے، رشتہ داروں کے، اور اس کے اندر بہتان وغیرہ لگتے ہیں، اور پھر اولاد کا ہے، تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی اس کے اندر ہیں آزمائش میں کہ ہم اس میں اللہ نے ڈالا تو اللہ کو ہم یاد ہیں. ایسا ہوا کہ ایک شخص کے پاس عبادت کر رہا تھا، ایک فقیر آ گیا. صحیح واقعہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر بات مطلب کی بتا رہا ہوں. تو ایک نے کسی سے کہا کہ اس کو 40 سال ہو گئے، اس کو 40 سال ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے اور خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، مگر اللہ نے اس کو نافرمانوں کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے. اس کو اللہ کے نافرمانوں کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے. جب اس نے یہ کسی فقیر سے یہ بات سنی یا جس سے سنی، وہ اتنا خوش ہوا، بہت خوش ہوا. اس نے کہا بھائی اس میں خوشی کی کیا بات ہے، آپ نافرمانوں میں؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد تو رکھا ہوا ہے کہ شاید میں نافرمانوں میں ہوں، مگر مجھے اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے. تو میرے لیے یہی بہت ہے کہ مجھے اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ مجھے ہدایت دینے والا بھی وہی ہے. اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی.
صرف اس بات سے ہمارے پاس جو ہے آزمائش آ رہی ہے، بس ہماری اللہ سے یہی دعا ہے امام حسین کی طرح کہ آزمائشیں ڈالیں مگر ہماری کمر اتنی مضبوط کر دیں کہ ہم اس پہ صبر کر سکیں. بس یہی دعا کریں اور ہر مصیبتوں میں خوش رہنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں انشاءاللہ. یہ تو بہت کم باتیں ہیں، حضور کے ساتھ تو وہ کچھ ہوا ہے، یہ تو ابتدائی میں نے بات بتائی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے، اور بعد میں گفتگو ہوتی رہے گی، میں بتاتا رہوں گا. بس آپ میری حوصلہ افزائی کریں. مجھے عبداللہ بہت یاد آتا ہے. یقین کریں میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، تو میں بہت سکون ملتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں عبداللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اس کے دوستوں سے باتیں کر رہا ہوں. بس بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ پہ بھی رحم کرے، میرے پر بھی رحم کرے، اور عبداللہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہ حافظ.